ईरान अमेरिका मुआहिदा कामयाब करने के लिए पाकिस्तान ने कैसे इसराइली जासूसों को चकमा दिया। मशरिक वस्ता में कशीदगी और तनाज़ात की असल वजह कौन सा मुआहिदा है, आखिर इस मुआहिदे का बरतानिया के साथ क्या ताल्लुक है। फलस्तीन की जमीन पर कब्जा करने के लिए रोथस्चाइल्ड खानदान कैसे मुतहरिक हुआ। क्या ईरान में वाकई रजीम चेंज हो चुका है या फिर ट्रंप झूठ का सहारा लेकर अमरीकियों को धोखा दे रहे हैं। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमस उमरो। पाकिस्तान ने अपनी कामयाब स्ट्रेटेजी के तहत इसराइली जासूसों को चकमा देकर अमेरिका ईरान मुआहिदा महफूज बनाया और ज़राए के मुताबिक अमरीकी जंगी जहाज़ों पर खुफिया तरीन मुज़ाकरात हुए, जबकि मुआहिदे के लिए खुफिया मुलाकातें पाकिस्तान, कतर, ओमान और आज़रबाईजान में हुई। दूसरी जानिब हाथों से लिखे खतूत के ज़रिए अमेरिका ईरान मुआहिदा महफूज बनाया गया। यही नहीं बल्कि इसराइलियों को मुख्तलिफ ज़राए से फेक न्यूज़ भी पहुंचाई जाती रहीं ताकि इसराइल को असल मुआहिदे से मुतल्लिक मालूमात ना मिल सकें। आपको याद होगा कि आखिरी दौरा जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान का किया था और वहाँ डॉक्टर अब्बास अरागची से मुलाकात की थी। हमने उस वक्त बताया था कि ये जो बंद लफाफा जो सील्ड पैक है, ये जो डॉक्टर अब्बास अरागची के हवाले किया गया है, इससे वाज़े होता है कि ये हाथ से लिखे हुए खतूत थे या हाथ से लिखे हुए पैगामात थे। इन पैगामात की तरसील के लिए दोनों ममालिक ने, दोनों फ़रीक़ैन ने इस बात पर भरोसा नहीं किया कि ईमेल्स के ज़रिए या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ज़रिए या कोई टेक्नोलॉजी के ज़रिए से तबादला मालूमात किया जाए। और यही वजह है कि इसराइल परेशान है, बल्कि नेतन्याहू को तो ऐसे लग रहा है कि जैसे उसकी सियासी मौत वाक़ई हो गई है। इसीलिए नेतन्याहू ने कहा कि ये जो मुआहिदा अमेरिका और ईरान के दरमियान हो रहा है, इसमें इसराइल फ़रीक नहीं है, हम अपना फ़ैसला ख़ुद करेंगे। और वो फ़ैसला आप उस वक्त नहीं कर सके थे जब 28 फरवरी को जंग मुसल्लत करनी थी। उस वक्त अमेरिका से इमदाद और मदद की भीख मांगी गई थी। खैर, मैं अब मशरिक वस्ता पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। यह मशरिक वस्ता में पहली आलमी जंग के बाद नई रियासतों की तश्कील, यहाँ के वसाइल को हड़प करने के लिए आलमी ताकतों ने की थी। इसलिए मशरिक वस्ता में ख़ानदानी बादशाहतें मुसल्लत की गईं और इन बादशाहतों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ सिक्योरिटी स्टेट के तसव्वुरात राइज किए गए। मशरिक वस्ता के इन वसाइल पर पहले बरतानवी और फ्रांसीसियों ने कब्ज़ा किया और फिर दूसरी आलमी जंग के बाद जब अमेरिका के ब्रेटन वुड्स सिस्टम को राइज किया गया तो फिर अमरीकी कंपनियों ने मशरिक वस्ता की सिक्योरिटी का बंदोबस्त संभाल लिया। आज यही मशरिक वस्ता इन्हीं रियासतों की वजह से आलमी अमन के लिए ख़तरा बना हुआ है। अगर हम इसे तारीख़ी एतबार से समझना चाहें तो याद रखें, मशरिक वस्ता के सीने पर जो पहला छुरा घोंपा गया था वो बेलफोर डिक्लेरेशन था। ये बेलफोर डिक्लेरेशन ज़ायनिज़्म के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसराइली रियासत के क़याम की तरफ पहला कदम था। यूं मशरिक वस्ता में इंसानियत जिस खतरे से दो चार है, इसकी जड़ें आर्थर बेलफोर यानी बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से जा मिलती हैं, जो ब्रिटिश एम्पायर का एक बड़ा जुर्म तसव्वुर किया जाता है। अब आप देखें, जब ट्रंप ने अमरीकी सदर के ओहदे का हल्फ उठाया तो क्या हुआ था। आपको शायद याद ना हो, मैं याद कराता हूँ। मुबस्सिरीन का मानना है कि ओहदे का हल्फ उठाने के बाद सदर ट्रंप की किसी गैर मुल्की रहनुमा के साथ पहली मुलाकात का इसराइली जंगी मुजरिम बीबी नेतन्याहू के साथ होना ही काफ़ी मायूस कुन था। लेकिन मामला इससे भी आगे बढ़ गया जब मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने दुनिया को हैरान करते हुए ऐलान किया था कि अमेरिका गज़ा पर बराह रास्त कब्ज़ा करना चाहता है और इसे एक ऐसी रवीरा यानी सयाहती जन्नत में तब्दील करना चाहता है जो ट्रंप के अरबपति दोस्तों के लिए मखसूस हो, जिनमें से बाज़ को वो भारी रकूम के मकरूज़ तस्वुर करते हैं।
روتھس چائلڈ انکارپوریشن کے بانڈ ٹریڈر ولبر راس یہ وہ شخص تھے جنہوں نے ٹرمپ کے دیوالیہ پن کے معاملات سنبھالے تھے، یعنی ٹرمپ دیوالیہ ہونے والے تھے۔ روتھس چائلڈ خاندان کی جانب سے ٹرمپ کو مالی طور پر سہارا دینے کے بدلے ٹرمپ نے اپنے نام کو اپنے بینکار قرض دہندگان کے لیے ایک منافع بخش برانڈ بننے کی اجازت دی۔ ولبر راس کو اس کا صلہ ٹرمپ کے پہلے وزیر تجارت بن کر ملا تھا۔ اسی دوران روتھس چائلڈ خاندان نے تاج محل کیسینو اور اٹلانٹک سٹی کی دیگر جائیدادیں انتہائی کم قیمت پر حاصل کر لی تھیں۔ جہاں تک ٹرمپ کا تعلق ہے، ان سے یہ توقع کی گئی کہ وہ 2 مرتبہ منتخب ہونے والے ایسے امریکی صدر بنیں گے جو ایک نئے سنہری دور یعنی گولڈن ایج کی قیادت کریں گے۔ ایک ایسا دور جس میں انوناکی تاجدار عرب پتی طبقہ پوری طرح منظر عام پر آ کر ایک نئے سیکولر عالمی نظام پر حکمرانی کرے گا جس کی روح شیطانیت ہوگی۔ مارچ 2024 میں ٹرمپ کے داماد اور دوہری اسرائیلی شہریت رکھنے والے جیرڈ کشنر نے کہا تھا کہ غزہ کی ساحلی اراضی میں بہت قیمتی معاشی امکانات موجود ہیں، اور ابتدائی سے یہ منصوبہ بنایا گیا تھا کہ اسرائیل تمام فلسطینیوں کو غزہ سے نکال دے اور پھر اس علاقے پر مکمل قبضہ کر لے۔ اس لیے وہ مصر سے رفح بارڈر کھولنے کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن مصر اس منصوبے سے آگاہ تھا، اس لیے اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ روتھس چائلڈ رویرا منصوبے کے علاوہ ایک روتھس چائلڈ انرجی پروجیکٹ بھی موجود ہے۔ 1999 میں برٹش گیس نے غزہ کے ساحل سے تقریباً 20 میل دور غزہ میرین گیس فیلڈ میں قدرتی گیس کا ایک بڑا ذخیرہ دریافت کیا تھا۔ فلسطینی اتھارٹی نے برٹش گیس کو 25 سالہ سرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا لائسنس دیا، لیکن اسرائیل نے اس منصوبے کی ترقی میں رکاوٹ ڈال دی۔ 2016 میں رائل ڈچ شیل، جس کے سب سے بڑے حصص دار وکٹر روتھس چائلڈ بتائے جاتے ہیں، انہوں نے یہ گیس فیلڈ $52 ملین میں خرید لیا۔ تاہم اس نے بھی فلسطینی اتھارٹی کو اس منصوبے کی ترقی میں مدد نہیں دی۔ اگر امریکہ غزہ پر قبضہ کر لے تو غالب امکان ہے کہ روتھس چائلڈ خاندان اس گیس فیلڈ کی ترقی کا عمل دوبارہ سے شروع کر دے گا۔ ٹرمپ کا یہ اعلان کھلی نوآبادیاتی لوٹ مار کے مترادف ہے۔ یہ اس دور کی یاد دلاتا ہے جب نائٹس ٹیمپلر اپنے تاجدار آقاؤں کے لیے پوری دنیا کو لوٹتے اور اس کے وسائل پر قبضہ کرتے تھے۔ نائٹس ٹیمپلر کیا تھے، اس کا آپ الگ سے مطالعہ بھی کیجیے گا اور کمنٹ میں اس کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ سٹار گیٹ منصوبے کے اعلان اور گولڈن ایج کی مسلسل باتوں کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہی اصل مقصد ہے ٹرمپ کی اسرائیل کے سامنے تابعداری اور اس ملک کے بانی روتھس چائلڈ خاندان کے مالی اثر و رسوخ کے زیر بار ہونا نہ صرف ان کی صدارت بلکہ ممکنہ طور پر خود امریکہ کے لیے بھی تباہ کن ثابت ہوگا۔ البتہ ایک بات یقینی ہے کہ اس سے محور مزاحمت یعنی ایکسس آف ریزسٹنس کے عزم کو مزید تقویت ملے گی۔ آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ نے غزہ پیس بورڈ بنایا تھا، اور غزہ پیس بورڈ بننے کے بعد یعنی ٹھیک 2 سال بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جیرڈ کشنر نے غزہ کی ری ہیبلیٹیشن اور ری کنسٹرکشن کے نام کے اوپر ایک پروجیکٹ پیش کیا تھا، اور اس پروجیکٹ کے اندر جیرڈ کشنر نے بتایا تھا کہ وہ ساحل سمندر کے پاس کتنی بلند منزلہ عمارتیں بنائیں گے، اور ان کو بلو اور یلو کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا تھا۔ یہ واضح کرتا ہے کہ کیپٹلزم کے علم بردار جب افراد حکمرانی کرتے ہیں یا حاکم بنتے ہیں تو ان کا اولین ترجیح جو ہے وہ منافع ہوتا ہے اور دولت کمانا ہوتا ہے، چاہے اس کے لیے انہیں انسانوں کو ہلاک کرنا پڑے یا انسانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا پڑے، وہ اس سے بھی گریز نہیں کرتے۔ یہی مدعا ہمیں ایران کے تناظر میں سمجھ آتا ہے۔ ایران کے اوپر جو جنگ مسلط کی گئی، یہ جنگ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خارجہ پالیسیوں کی سب سے سنگین اور مہنگی غلطیوں میں شمار کی جا سکتی ہے۔
اس نے نہ صرف امریکہ کے لیے اپنے مخالفین کو قابو میں رکھنا زیادہ دشوار بنا دیا بلکہ مشرق وسطیٰ میں اس کے اسٹریٹجک مفادات کو بھی نقصان پہنچایا۔ اس حوالے سے BBC نے ایک بڑی تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے اور اس میں یہ لکھا ہے کہ بالخصوص خلیج کی تیل پیدا کرنے والی عرب ریاستوں کے ساتھ تعلقات متاثر ہوئے ہیں، جن کی معاشی حکمت عملی بڑی حد تک اس تصور پر مبنی تھی کہ وہ ایک غیر مستحکم خطے میں استحکام اور سرمایہ کاری کے محفوظ مراکز ہیں۔ اس اعتماد کی بحالی میں اب برسوں لگ سکتے ہیں۔ نجی سطح پر ان ممالک کے پالیسی ساز پہلے ہی اپنے بین الاقوامی شراکت داروں میں ڈائیورسٹی پیدا کرنے اور ایران کے ساتھ جو ان کا قریبی ہمسایہ ہے کسی نہ کسی قابل عمل مفاہمت کی راہ تلاش کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ دوسری جانب چین بھی اس تمام صورتحال کا باریک بینی سے بار بار جائزہ لے رہا ہے، کیونکہ اس جنگ نے یہ ظاہر کیا کہ امریکہ نے اپنے اہم عسکری ذخائر تیزی سے استعمال کیے اور اپنی طاقت کی عملی حدود کا بھی سامنا کیا۔ یہ معاہدہ ایک ایسے تنازع کے خاتمے کی نشاندہی کر رہا ہے جو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے تہران کی صلاحیتوں اور عزم کا غلط اندازہ لگانے کے نتیجے میں جنم لے چکا تھا۔ جنگ کے خاتمے سے ان لاکھوں لوگوں کے لیے سکون اور اطمینان کی فضا پیدا ہو گئی ہے جن کی زندگیاں اس کشمکش سے متاثر ہوئیں، خصوصاً وہ عام شہری جو براہ راست اس کے انسانی اور معاشی اثرات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کے مطابق اس معاہدے سے آبنائے ہرمز دوبارہ کھل جائے گی، جس سے عالمی معیشت پر پڑنے والا دباؤ کم ہوگا اور دنیا بھر کے کروڑوں لوگوں کو کچھ ریلیف ملے گا جو پہلے ہی معاشی مشکلات کا شکار ہیں۔ کل جب فرانس کے اندر بیٹھ کر ٹرمپ نے اس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ، جس کا پورا نام اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، اس پر جب دستخط کیے تو اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کی اور ٹرمپ نے اس بات کا اظہار نہیں بلکہ تسلیم کیا کہ اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا تو آبنائے ہرمز بند رہتی، اور اگر آبنائے ہرمز بند رہتی تو پھر دنیا کی تجارت اور زیادہ تباہ کن اثرات اور نتائج کا سامنا کرتی۔ اسی کے اوپر پروفیسر رابرٹ پیپ نے باقاعدہ ایکس اکاؤنٹ کے اوپر لکھا کہ ٹرمپ خود اپنی شکست کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اسی جنگ میں مشرق وسطیٰ میں ہزاروں افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے جبکہ گھروں اور کاروباروں کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ آبنائے ہرمز کے ذریعے آنے والی سپلائز پر انحصار کرنے والی کھاد کی پیداوار متاثر ہونے سے یہ خدشہ ہے کہ سال کے آخر میں غریب ممالک بالخصوص گلوبل ساؤتھ میں خوراک کی کمی پیدا ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر صحارا کے جنوب میں واقع افریقی ممالک زیادہ خطرے میں ہیں۔ اس معاہدے میں پیچیدہ ترین مسائل کو مستقبل کے مذاکرات کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اس ایجنڈے میں ایران کے جوہری پروگرام کا مستقبل اور اس کے بدلے میں اسے دی جانے والی پابندیوں میں نرمی کی سطح شامل ہوگی۔ آخرکار اس جنگ میں ایک لکیر کھینچی گئی ہے جو امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کو شروع کی تھی۔ اب ذرا گھڑی کو 27 فروری کی طرف واپس لے چلتے ہیں، جب امریکی اور اسرائیلی افواج حملے کی تیاری کر رہی تھیں، اپنے طیاروں کو مسلح کر رہی تھیں، عملے کو بریفنگ دے رہی تھیں اور اپنے میزائلوں کے اہداف پروگرام کر رہی تھیں۔ جنیوا میں ایران اور امریکہ ان مذاکرات میں مصروف تھے جنہیں دنیا کے سامنے ایران کے جوہری منصوبوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نہایت اہم قرار دیا گیا تھا۔ ایرانی مذاکرات کار یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ایک سنجیدہ عمل میں شامل ہیں اور انہوں نے اپنی شرائط کے ساتھ ساتھ رعایتیں بھی پیش کی تھیں۔ خلیج کے دہانے پر واقع آبنائے ہرمز کھلی ہوئی تھی جس سے دنیا کی تقریباً 20% تیل اور قدرتی گیس کی ضروریات گزرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پیٹرو کیمیکل انڈسٹری کی وہ مصنوعات بھی جو جدید زندگی کا لازمی حصہ بن چکی ہیں، جن میں زرعی کھادیں اور سیمی کنڈکٹرز شامل ہیں۔ مفاہمتی یادداشت جوہری مذاکرات کاروں کے دوبارہ اجلاس اور جہازوں کی آبنائے سے گزرنے کی راہ ہموار کرتی ہیں۔ بالکل یہی صورتحال اس سے 24 گھنٹے پہلے تھی جب امریکہ اور اسرائیل نے جنگ شروع کی تھی۔ ایک سلسلہ وار تباہ کن اچانک حملوں کے پہلے مرحلے میں اسرائیل نے ایران کے رہبر اعلیٰ یعنی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی اور ان کے قریبی مشیروں کو شہید کیا۔ تقریباً اسی وقت ایک امریکی حملے نے جنوبی ایران کے شہر میناب میں
ایک اسکول کو تباہ کر دیا، جس کی متعدد تحقیقات نے تصدیق بھی کر دی، اور اس حملے میں 150 سے زائد شہری ہلاک ہوئے، جن میں کم از کم 120 اسکول کے بچے شامل تھے۔ زیادہ تر ان بچوں کی عمر 12 سال سے بھی کم تھی، اور یہ ساری لڑکیاں تھیں۔ ٹرمپ اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو دونوں نے ویڈیو پیغامات کے ذریعے جنگ کے آغاز کا اعلان کیا تھا، جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ مختصر، شدید اور فتح مند ثابت ہوگی، لیکن یہ حیران کن غلط اندازہ ثابت ہوا۔ ان کی تقاریر میں پیشگوئی کی گئی تھی کہ تہران میں حکومت گر جائے گی، لیکن اس کے برعکس حکومت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی۔ اس کا سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ امریکہ اور اسرائیل اس کی حکومت کو مکمل طور پر ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسا ہوا، مگر ناکام رہا۔ تہران کے وہ سخت گیر لوگ جو بچ گئے اب پہلے سے زیادہ حوصلہ مند ہو کر سامنے آئے ہیں۔ خامنائی اور ان کے مشیروں کو بہت جلد بدل دیا گیا۔ ان کے بیٹے مجتبیٰ علی خامنائی کو نیا رہبر اعلیٰ بنایا گیا، اور ایک نئی نوجوان قیادت سامنے آئی جس میں زیادہ تر اسلامی انقلابی گارڈز کے سینئر لیڈر شامل تھے۔ وہ پرانی قیادت کی طرح نظریاتی ہیں، لیکن زیادہ محتاط نہیں ہیں اور خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ وہ اس کو ایران کی اسلامی حکومت کی بقا کی جنگ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ایک منصوبہ بندی کے تحت ابنائے ہرمز کو بند کرنے، ایران کے عرب پڑوسی ممالک، امریکی فوج اور اڈوں اور خود اسرائیل پر حملے کرنے کی اسٹریٹجی کو آخری حد تک استعمال کیا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ کی یہ بات کہ امریکی طاقت نے ایران کی فوج کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، یہ دراصل بڑھا چڑھا کر بیان کی گئی اور درست ثابت نہ ہونے والی دھمکی یا صرف بیان تھا۔ اس جنگ میں اسرائیل امریکہ کا مکمل شریک تھا، لیکن اسے اس معاہدے پر ہونے والی بات چیت میں شامل نہیں کیا گیا، جس پر وہ سخت ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا ہے۔ اور میں نے شروع میں بتایا کہ اسرائیل کو اس لیے باہر رکھا گیا اور ان کے جاسوسوں کو بھی چکمہ دیا گیا کہ وہ معاہدے کے اندر سپوائلر کا کردار نہ ادا کریں۔ نیتن یاہو نے 28 فروری کو کہا تھا کہ وہ اپنی پوری سیاسی زندگی میں اس لمحے کا انتظار کرتے رہے ہیں کہ ایران کو ختم کریں، جسے وہ اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں۔ اب ان پر سیاسی مخالفین کی طرف سے تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا۔ نیتن یاہو کو آئندہ تیزی سے قریب آتے عام انتخابات تک، جو اکتوبر کے آخر سے پہلے متوقع ہیں، الزامات اور نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ممکنہ رکاوٹ یہ ہے کہ اسرائیل نے لبنان کے جنوب میں ایک بڑے علاقے پر قبضہ جاری رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا، جہاں سے اس نے شہریوں کو نکال دیا ہے اور ہزاروں عمارتیں تباہ کر دی ہیں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا کہ وہ لبنان، شام اور غزہ میں غیر معینہ مدت تک موجود رہیں گے اور اپنی قبضہ شدہ زمین نہیں چھوڑیں گے۔ نیتن یاہو اپنی کابینہ میں موجود سخت گیر عناصر اور سیاسی مخالفین کے دباؤ میں ہیں کہ وہ لبنان میں مزید جارحانہ کارروائی کریں۔ کچھ لوگ ملک کے جنوبی حصے کو ضم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ انہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ ٹرمپ کی مخالفت کر کے، جو امریکہ میں مختلف انٹرویوز میں اپنی ناراضی ظاہر کر چکے ہیں، امریکہ کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کو مزید نقصان پہنچانے کا خطرہ مول لے سکتے ہیں۔ اتوار کو بیروت کے جنوبی مضافات پر اسرائیلی فضائی حملہ ایک واضح کوشش تھی کہ حساس وقت پر جاری مذاکرات کو سبوتاژ کیا جائے، لیکن اس کے برعکس لگتا ہے کہ اس نے مذاکرات کو تیز کر دیا، کیونکہ بات چیت کے لیے وقت ختم ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ اب کچھ دیر کے لیے سانس لینے اور ٹھہرنے کا موقع ہے۔ یہ کہنا ابھی بھی قبل از وقت ہوگا کہ آیا مفاہمت کی اس یادداشت کو امریکہ اور ایران کے درمیان کسی بڑے معاہدے میں بدلا جا سکتا ہے۔ ایسا معاہدہ مشرق وسطیٰ کو بدل سکتا ہے، مگر نظریاتی اختلافات اور مکمل عدم اعتماد اسے ایک دور کا خواب بنا دیتے ہیں۔ یہ سب کے لیے ایک افسوسناک معاملہ رہا ہے۔ ایرانی عوام، جن سے ٹرمپ نے 28 فروری کو آزادی کا وعدہ کیا تھا، اب بھی ایک سخت گیر حکومت کے زیر اثر ہیں، جس نے جنوری میں سڑکوں پر احتجاج کرنے پر اپنے ہزاروں شہریوں کو قتل کر دیا تھا۔ امریکہ اب بھی زبردست معاشی اور فوجی طاقت رکھتا ہے، لیکن ایران کے خلاف جنگ شروع کرنے کا ٹرمپ کا اچانک فیصلہ ایسا لگتا ہے جیسے ایک بڑی طاقت بدلتی ہوئی دنیا میں اپنی بالادستی برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہو۔ اور دنیا میں جب امپائر گرتی ہیں، جو لاسٹ بڑی امپائر گری
तबाह हुई ब्रिटिश एम्पायर, उसने भी दूसरी आलमी जंग के दौरान ऐसा ही कुछ किया था, लेकिन वो ताकत खत्म हो गई और आज वो सिमट कर यूरोप के अंदर एक छोटा सा मुल्क रह गया। लेकिन उसके असरात आज भी पूरी दुनिया, बिलखसूस मशरिक वस्ता, वो भुगत रहा है। और यहाँ पर जो खून रेजी होती है, यहाँ पर जो इंसानियत की तबाही होती है, इसके बड़े मुजरिमों में जो सबसे बड़ा मुजरिम है वो बरतानिया है। बात यह है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदा हो जाएगा। अमेरिका बार बार इस बात को बावर करा रहा है कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को जौहरी हथियार नहीं हासिल करने देगा। लेकिन अगर अमेरिका ईरान के ऊपर पाबंदियां ख़त्म करता है और इस रीजन के अंदर से अपने फ़ौजी अड्डे ख़त्म करता है, और जो कि अब यकीनन करने चाहिए और गल्फ़ रियासतों को इसका मुतालबा भी करना चाहिए, तो ये खित्ता पूरा तरक्की करेगा और यहाँ के वसाइल जो मल्टी नेशनल कंपनियाँ कैपिटलिज्म के नाम के ऊपर हड़प कर रही हैं, ये लूट मार का सिलसिला बंद होगा। और अगर ये नहीं कुछ होता और खलीजी रियासतों की सिक्योरिटी साख्त तब्दील नहीं होती, तो मुझे लगता है ये मुआहिदा भी कोई ठोस नतीजा पैदा नहीं कर सकेगा। आप इस पर क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई इस मुआहिदे के नतीजे में मशरिक़ वस्ता का नक्शा बदलेगा? और क्या वाकई ईरान जो है इस रीजन के अंदर एक बड़ी सुपर ताकत के तौर पर उभरा है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। मुझे डॉक्टर अकमल सुमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।